अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन, आजकल मौज़ूए गुफ्तगू है मुल्की सियासी सूरत हाल। बहरहाल इसके ऊपर मज़ीद क्या कहा जा सकता है। जो कुछ हुआ गुज़िश्ता रोज़ वो सबके सामने है और तमाम सूरत हाल भी अवाम के सामने है। बहरहाल देखना यह है कि इस वक्त जो मौशी बहरान है या बहरानी कैफियत है, उससे कैसे बाहर निकला जाए। चाहे ये हुकूमत हो, इसके बाद जिस हुकूमत ने आना हो, या उसके बाद भी अगर कोई हुकूमत हो, ये जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, एक आम आदमी का मसला है, ये कैसे हल हो, सवाल ये है। और इसके लिए अगर ये जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, ये जो सियासी मामलात हैं जो संभलने का नाम नहीं ले रहा है, आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ हैं, अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो फिर आगे चल कर ये जो मौशी बहरान है मज़ीद संगीन हो जाएगा। बहरहाल समझने की तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि कोई भी शख्स ये समझने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है कि मामलात को किस तरह हल किया जाए। मामलात इतने ज़्यादा उलझाव का शिकार हो चुके हैं या उनको बना दिया गया है कि असल मसाइल से लोगों की जो तवज्जो है वो अक्सर हट चुकी है और दीगर मामलात में वो उलझ के रह गए हैं। ये सारी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि अवामी मसाइल जो मईशत से जुड़े हैं, जब तक वो ठीक नहीं होंगे, मुल्क के जो अमूमी मसाइल हैं वो कभी हल नहीं हो सकते। ये जो पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल है, जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, मिलना मिलाना हो रहा है, अदालती फैसले आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता चंद सालों से ये सिलसिला जारी है और इसके ऊपर मज़ीद तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वो शायद मुनासिब ना लगे किसी को कि जो सूरत हाल मुल्क की रही है उसके पीछे यही सब कुछ होता रहा है। तो बहरहाल अब जैसे मैंने आगाज़ में इसका जिक्र किया कि कोई भी शख्स ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि अगर इन मामलात को नहीं दुरुस्त किया गया तो ये पाकिस्तान जैसा मुल्क आबादी का एक बड़ा हिस्सा यहाँ पर मुकीम है, दुनिया की बड़ी आबादी के लिहाज से जो ममालिक हैं उसमें उसका शुमार होता है। अगर ये सियासी और बुनियादी मसाइल हल नहीं हुआ, आइनी कानूनी पेचीदगियों में अगर इसी तरह उलझ कर रह गए, तो फिर ये जो मौशी मामलात हैं जिसका रोज़ इसमें ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है, इसमें मज़ीद जो है वो इजाफ़ा होगा। बहरहाल अब ये बात हम तो कतई ये कोशिश नहीं करते कि किसी को मामलात को समझाने के लिए मज़ीद बताया जाए या कुछ इस्लाह की कोशिश की जाए। मामलात के ऊपर गुफ्तगू ज़रूर कर लेते हैं और ये गुफ्तगू बराए गुफ्तगू ही महज होकर रह गई है। बहरहाल तमाम मामलात पर बात करेंगे। शहर कराची की सूरत हाल के हवाले से बात करना ज़रूरी है। बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए हैं। कोशिश करेंगे मुख्तसर नशिस्त में तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ। अनवर खुर्शीद साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। आज हमने एक दफ़ा फिर उन्हें मदऊ किया, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया अनवर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुज़ूर ये फरमाइए, सूरत हाल का जायज़ा आप भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। ये तमाम मसाइल गुज़िश्ता चंद सालों से इनका सिलसिला जिसमें इजाफ़ा हुआ है, अब लोग ये सवाल करने पे मजबूर हैं अगर ये आइनी और कानूनी मामलात के अंदर अगर फंस कर रह गए तो एक आम आदमी का मसला जो है वो कैसे हल होगा। इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा राय ज़नी कीजिए। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक हफ्ते से 17 जुलाई से आज 26 जुलाई 27 जुलाई हो गई। 10 दिन हो गए हैं कि जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 20 सीटों पे, और उसके बाद जो अक्सरियत मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर उनकी कोलिशन के उनके साथ जो मुस्लिम लीग काफ थी, तो ये 10 दिन पिछले से हमने मुल्क के अंदर किसी और बात को हमने सियासतदानों के मुंह से नहीं सुना। कुछ भी कोई अगर मुल्क के अंदर मिशत के ऊपर जो हमारे मामला चल रहे हैं, मीटिंग्स हुई हैं काफ़ी, क्योंकि रूटीन का काम तो चल रहा है, मगर उसमें अपेरेंटली मीडिया के ज़रिए या क्योंकि सारे का सारा मीडिया का फोकस जो है वो उस इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किसकी बनेगी उस पे रहा। और गुज़िश्ता जो लास्ट फ्राइडे और उसके बाद फिर ये कल का पीर का दिन, मंगल का दिन, ये 3 दिन जो थे उसमें भी मुसलसल तमाम मीडिया के चैनल्स भी और तमाम सियासी लीडर इसी बात पे इकट्ठे हुए थे कि पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा। तो मुल्क के जो इस वक्त इंतहाई ज़रूरत है, मीशत जो हमारी जिसके ऊपर सुनने में यह आ रहा है
تمام جو اکنامکس کو سمجھتے ہیں، فنانس کو سمجھتے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں ملک خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور جو ہم نے کوئی سنا ہے کہ ایسٹ بیچنے کی بھی بات ہو رہی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے ایسٹ اس وقت تک، جب تک پاک فوج موجود ہے، کہ پاکستان کے ایسٹ ایسی کو اٹھا کے بیچ دے گا بغیر کنسلٹنس. حضور والا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک تشریح ہوتی ہے. اب اس کو جس طرح سے انٹرپریٹیشن ہوئی ہے، میں اس کے اوپر مزید کلام نہیں کروں گا، بہت ساری اس کے اوپر باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ایسڈ بیچنا کیا چیز ہے؟ یہ پرائیویٹائزیشن جو ماضی میں ہوتی رہی ہے نا، یہ جو یہ ایسڈ بیچا نا آپ نے، یہ قومی ادارہ تھا نا کہ الیکٹرک، اس کے بعد کیا ہوا؟ تو یہ اس کو بیچنے کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو پرائیویٹائزیشن کا ایک پروسیس کہتے ہیں، جس کے لیے وزارت بنی ہوئی ہے. تو یہ ایک مسئلہ دوسرا ہے، یہ تو آج اس کو ذرا سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. لیکن بالکل ایسی بات ہے، تاکہ دیکھیں آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا معاہدہ ابھی پکا نہیں ہو پا رہا. اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے، اور ملک کے اندر جتنا یہ انتشار اور یہ کاروبار صحیح طریقے سے نہیں چل رہا، ڈی اسٹیبلٹی ہے، کہ انسٹیبلٹی ہے، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ابھی ہے، کل ہے، پرسوں ہے. ہر روز ہر ایک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ آج ہمارے پرائم منسٹر اعلان کر دیں گے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اور نئے الیکشن کا بتا دیں. پچھلے 3 دن سے پھر ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہوں گے. تو جب یہ بات ہوتی ہے، کوئی بھی بات ہے، میرے اپنا 1-2 ایسے کام ہے کہ میں نے کہا یہ ذرا معاملے سنبھل جائیں تو میں کروں گا. اس لیے اس کا صرف اور صرف واحد حل ہے کہ ایک جنرل الیکشن ہونے چاہیے پورے پاکستان میں، نیشنل اسمبلی کے بھی اور تمام پروونشل اسمبلیوں کے الیکشن ہونے چاہیے. اس کی ڈیٹ دی جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ دی جائے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر سخت نظر رکھی جائے، وہ باعث نہ ہو، نہ تو وہ موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ اس کی طرف باعث ہو، نہ ہی وہ جو ہماری ابھی پروونشل گورنمنٹ سے اس کی طرف باعث ہو. بالکل نیوٹرل قسم کے وہ لوگ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، ان کو 3 مہینے کے لیے چلانے کا بتا دیا جائے، ڈائریکشن دے دی جائے، اور 3 مہینے کے اندر الیکشن کر کے، اور اس الیکشن کے بعد جو بھی آئے گا وہ پاکستان مسلم لیگ ہوتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی ہے یا پی ٹی آئی، تو یہ 3 ہی ہیں بیسیکلی. ان میں سے 3 میں سے میں سمجھتا ہوں 2 ہی ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پی ٹی آئی، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کا ووٹ بینک بہت کم ہے، اسپیشلی پنجاب میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. 7 سیٹیں ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں. تو یہ 2 جو پارٹیاں، پاکستان مسلم لیگ نواز اور دوسری پاکستان تحریک انصاف، ان کا ہی لگتا ہے، ظاہری یہی لگتا ہے کہ یہ آئیں گی. تو یہ دونوں پارٹیوں کو جو بھی الیکشن جیتتا ہے دوسرے کو ماننا چاہیے، اس میں خلل نہیں جانا چاہیے. جو اگلی 5 سال حکومت ہونی ہے، وہ 5 سال جو اگلی حکومت آئے گی اس میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے، میاں شہباز شریف ہوتے ہیں یا عمران خان صاحب ہوتے ہیں، ان کو پورے تن من دھن سے پاکستان کی خدمت کرنے دینی چاہیے. وہ تو کوشش کرتا ہے، ہر وزیر اعظم چاہتا ہے کہ ملک کے لیے اچھے سے اچھا کام کرے، مگر اس کے ساتھ اس کی ٹیم کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیم ان کو اچھی مل جائے، اور اسپیشل جو ہمارے مالی حالات ہیں اس کے اندر ان کو اگر ٹیم مل جائے نا، کیونکہ تحریک انصاف میں کتنی انہوں نے تجربے کیے، کبھی کون ان کا حفیظ شیخ صاحب، کبھی شوکت ترین صاحب، کبھی معاذ اظہر، یہ لاتے رہے لوگوں کو، تجربے کرتے رہے. تجربے نہیں ہونے چاہیے. تو ایک فنانس منسٹر، پوری فنانس کی منسٹری کو ایسے مضبوط ہونا چاہیے، اسٹیٹ بینک کو مضبوط ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پیچھے بیٹھے ابھی یہ اڈھاکزم پہ چل رہی پوری کنٹری. بے شک وہ کہتے رہے، موجودہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کہتی رہے کہ جی ہم 2023 اگست تک ہیں، اور یہ کہتے رہے کہ جی آپ استعفیٰ دو، اسمبلیاں توڑو، یہ معاملہ چلتے رہیں گے. اور یہ اب ہم سا پورا، اور خاص طور پہ یہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے انڈسٹری کے اوپر، ہماری معیشت، ہمارے جتنے بھی کاروباری حضرات ہیں، بڑے تاجر ہیں، وہ اسی سلسلے میں ایک دوسرے سے جب بھی بات کرتے ہیں، کچھ چھوٹے سے چھوٹا کہ 10 روپے کی آپس میں لین دین ہوتی ہے نا، کہتے ہیں یار ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، گورنمنٹ کو ہم دیکھ لیں. تو اس معاملے میں یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ملک کی معیشت جو ہے نا وہ روزانہ نیچے جا رہی ہے. ڈالر، ہم روز ایک خبر سنتے ہیں، وہ خبر دہرائی جاتی ہے کہ ڈالر آج ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ، کل پھر آئے گی تو تاریخ کی بلند ترین سطح پہ. اور ادھر انڈیکس جو ہے 100 انڈیکس ہمارا روزانہ ابھی پچھلے کتنے دنوں سے کبھی 200 نیچے چلا گیا، کبھی 250 نیچے چلا گیا، کتنے پوائنٹ نیچے چلا گیا. تو یہ ہمارا ڈسٹیبلٹی ہے. جب تک کہ کوئی پکی گورنمنٹ نہیں آئے گی، اور یہ والی بات، یہ والی ڈیمانڈ پورے
پورے پاکستان کی ہے کہ ایک الیکشن ہو جائیں, اس میں سے صحیح طریقے کی گورنمنٹ بن جائے, اور دوسرا جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنا. وہ پی ٹی آئی والے وہ کہتے آ رہے ہیں جی یہ چور ہیں چور ہے چور ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھا گئے پچھلے 4 سال میں. اور اس کے بعد یہ جو ہمارا ابھی رات کل شام کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بتا دیا کہ یہ ڈکلیئر کر دیے ہو جائیں گے, اس میں دیکھیں کہ گورنر پنجاب نے حلف لینے سے انکار کر لیا, ان کا جی حلف نہیں لیں گے. انہوں نے وہی چیزیں دہرائی ہیں جو پی ٹی آئی نے کیا تھا. ہم سمجھتے تھے کہ پی ٹی آئی نے جو کیا ہے تو وہ غلط کیا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان چوروں سے یا اس سے حلف نہیں لینا ہے. اب یہ پاکستان مسلم لیگ کا جو گورنر ہے ملیح الدین, انہوں نے کس بنیاد کے اوپر کہا ہے, وہ ابھی ان سے اگر پوچھے نا, کوئی بھی پوچھے اسے کہا جی مجھے تو پارٹی کی ڈائریکشن تھی, مجھے نہیں پتا. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ پرویز الہی ڈاکو تھا اس لیے میں نے نہیں لیا, وہ کہیں گے جی پارٹی کی ڈائریکشن تھی. اور سب سے بڑا جو میڈیا پہ بیٹھا ہوا, سب سے بڑی جو ہم نے دیکھی صبح خبر میں نے سنی کہ پاکستان ٹیلی ویژن نے وہ جو اس کی تقریب حلف برداری تھی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ نہیں کیا, اور جب پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام چل رہا تو اس کے ساتھ چھوٹا سا ایک کلپ دکھایا کہ حلف ہو رہا ہے, اس کے بارے میں بات بھی نہیں کی. تو یہ پاکستان ٹیلی ویژن جو کارپوریشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ پورے پاکستان کی ہر گھر سے ان کو پیسے آتے ہیں, اس کو ٹیکس کہہ لیں یا فیس کہہ لیں, 35 روپے ہر گھر دیتا ہے. میں بھی دیتا ہوں, میں اپنے دفتر کے بھی 35 روپے دیتا ہوں, میں اپنے گھروں کے بھی 35 روپے دیتا ہوں. تو میں ہر مہینے 35 روپے دے رہا ہوں, اور ہر پاکستان کا ہر شہری 35 روپے دے رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن کو. تو اس کو ہمیں وہ تقریب دکھانی چاہیے تھی جیسے پرائم منسٹر کی دکھائی ہے, جیسے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی دکھائی ہے, اسی طرح ہمیں وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی بھی وہ دکھانی چاہیے تھی. مگر وہ اسٹیٹ اوے اس کو پولیٹیسائز کیا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے, کرنے کی ضرورت ہے, لیکن یہی کچھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. آپ کی سارے پولیٹیکل جتنی بھی پارٹیز ہیں اور جو نمائندے ہیں وہ ایک ہی ڈگر پہ ہمیں نظر آتا ہے. یہی کچھ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا. بات آپ کی بالکل درست ہے, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اسٹیٹ چینل پہ یہ رسپانسبلٹی ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے ایشوز دکھائے. لیکن کیونکہ یہ بات اب سیاست کی نظر ہو گئی ہے, میں چودھری فواد کو دیکھ رہا تھا جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہا تھا, بہرحال بڑی تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بھی حکومتوں کا حصہ رہے. تو یہ غیر مناسب بات ہے کہ اگر آپ ان تمام چیزوں کو وہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے آپ کے یقیناً علم میں ہوگا. بہرحال اب اس کے اوپر کیا کہا جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں سے پولیٹیکل پارٹیز نے کچھ سیکھا ہے. ہم ہمیشہ اداروں کی بات کرتے ہیں, ان کو اپنے حدود میں رہ کے کام کرنے کی بات, اور یہ ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ کب میچور ہوں گی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. جس کی اکثریت ہے اس کو حکومت میں جگہ دینا جو بہت بڑا کام بظاہر لگتا ہے, لیکن یہ جمہوریت کا حصہ ہے. لیکن کوئی بھی انکلوڈنگ پاکستان تحریک انصاف جو ماضی میں اس طرح کے کام کرتی آئی سینٹ کے اندر انتخابات کے حوالے سے, اور اس سے پہلے بھی کرتے آئے, ایسی بات نہیں ہے, مشرف کو سپورٹ کرنا, یہ سارے معاملات, یہ کب درست ہوگا, یہ اپنا قبلہ کب درست کریں گے, یہ ذرا بتائیے. کیونکہ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر جو شکست ہوئی ہے نا وہ ڈیموکریسی کی ہوئی ہے اور پارلیمنٹ کی ہوئی ہے. یہ بات سمجھ لینا چاہیے اس میں بیٹھے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. فرمائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں ہمارے اندر سے ملے ہوتے ہیں, میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ رات کو تقریباً شاید 9 بجے یہ فیصلہ آیا ہے, اس وقت چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوئی ہوں گی. کیوں کہ چودھری شجاعت کی پارٹی کا, جس کے وہ سربراہ ہیں, کا پارٹی کا ایک شخص وزیر اعلیٰ پنجاب بن گیا, اور چودھری شجاعت کی پارٹی کے 10 لوگوں نے انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ چودھری شجاعت کی پارٹی کیو لیگ کو ووٹ دیا ہے. کاف لیگ کو ہی ووٹ ملا ہے, کاف لیگ کا ہی بندہ وزیر اعلیٰ بنا ہے, اور چودھری شجاعت اس کے سربراہ ہیں. اور چودھری ظہور الہی روڈ کے اوپر رات کو جشن ہوا ہے بالکل 9 بجے کے بعد, وہاں پہ جشن ہوا ہے, لبرٹی میں بھی ہوا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ چودھری شجاعت اندر سے خوش ہوں گے, اور اندر سے آصف علی زرداری صاحب بھی خوش ہوں گے
کہ میرا بھی کام ہو گیا. وہ انہوں نے خود ہی کل میں ان کے دیکھ رہا تھا آصف علی زرداری صاحب کی مینڈک کے اوپر بچھو بیٹھا ہوا تھا جو وہ میں نے دیکھا تھا. تو یہ آپس میں اندر سے یہ لوگ ملے ہوتے ہیں. مگر ایک چودھری شجاعت ہمارے ایک بہت ہی منجھے ہوئے پرانے پولیٹیشین ہیں, تو انہوں نے پورے پاکستان کو ایک کیا کہ نچا کے رکھ دیا. ساری دنیا اس میں پریشان ہوگی, کتنی ایفرٹ ہوئی, کتنا پیسہ لگا ہوگا, کتنی دنیا کا. جیسے میں کل صبح میں تقریباً 9:30 بجے سے میں نے ٹی وی لگایا اور رات کے تقریباً 1 بجے تک میں دیکھتا رہا. 1 بجے میں نے بند کیا, میں نے کہ صبح دیکھیں گے حلف ہوا کہ نہیں. اسی طرح میں اکیلا نہیں, 22 کروڑ عوام کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یہ کر جاتے ہیں اور پورے پاکستان کو وقتہ ڈال جاتے ہیں. تو یہ سارے جو جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں اندر سے سارے ملے ہوتے ہیں. یہ ان کو پاکستان کا کہیں نہیں ہے. میں دیکھا تھا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کل 11 12 13 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے یہ نہیں کہا کراچی میں سیلاب آ گیا, کسی نے یہ کہا کہ جی کوئٹہ میں کیا حال ہے, بلوچستان میں کیا حال ہو رہا ہے, صدرن پنجاب میں جو سیلاب پلوں کے پل بہ کے کتنے لوگ اس میں ان کو مسئلہ ہو گیا. کسی نے اس پہ آگے کوئی بات نہیں کی کہ کراچی میں دیکھیں جگہ جگہ پہ کتنا پانی, کس طرح سے لوگ مشان. اور ایک دن کی یہ تو بڑا اچھا کیا وزیر اعلیٰ سندھ نے کہ وہ جو منڈے کی چھٹی دے دی, جنرل پبلک ہالیڈے کر دی, بڑا اچھا کیا. ورنہ ان لوگوں کو بڑی خواری ہوتی بہت زیادہ. تو بہت اچھا قدم تھا یہ بھی ان کا. ویسے تو عام طور پہ چھوٹا کوئی وہ کہیں پتہ نہیں انٹیریئر سندھ میں شاہ عبداللطیف بٹائی کا ہوتا ہے تو چھٹی دے دیتے ہیں, وہ تو نہیں میچ کرتی چھٹیاں کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ. مگر یہ جو چھٹی دی انہوں نے منڈے کو بہت اچھا کیا. اور اسی طرح لگے ہوئے ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب بھی لگے ہوئے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی لگے ہوئے ہیں. تو بارش کی تھوڑی سی میں بات کرتا چلوں اگر ٹائم کرنا ضروری ہے. میں اس طرف آ گیا. بارش کے بارے میں یہ ہے کہ جب دیکھیں اس کو مذاق بنانا ایک اپنی جگہ ہے, ہم مذاق بناتے رہتے ہیں. پانی بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. جب کسی بھی شہر میں کہتا ہوں کہ میٹروپولیٹن کوئی انتہائی, جب آپ ٹوکیو کو لے لیں یا نیو یارک کو لے لیں یا اس سے بھی کوئی اچھا شہر آپ کو نظر آتا ہے وہ لے لیں, جس وقت بارش ہو رہی ہوتی ہے اس وقت پانی موجود ہوتا ہے. تو اس وقت یہ ہر کوئی اٹھ کے نکلتا ہے, خاص طور پہ سوشل میڈیا والے, جی حکومت کہاں ہے, لوگ کہاں ہیں. اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. جب بارش ختم ہوگی پانی جائے گا کسی بھی جگہ پہ جہاں پہ آپ خود دیکھیں نا, جب آپ خود کنسٹرکشن کرتے ہیں اپنے گھر کی, اپنے فلیٹ کی آپ بلڈنگ ملٹی سٹوری بلڈنگ بنا لیتے ہیں تو آپ اس کی بیسمنٹ بناتے ہیں, اس کی پانی کی نکاسی کا کیا ہوگا, پانی تو آئے گا. جب آپ روڈ کے لیول پہ بنا لیں گے اپنا گھر تو پانی تو اندر آئے گا. یا تو اپنے گھر شروع سے آپ دیکھیں کہ 5-7 فٹ اوپر سے شروع کریں, کوئی ایسا طریقہ کریں. اچھا یہ اچھی آپ نے بات کی ہے. میں چاہوں گا اس پہ ذرا اور بات ہو جائے نا, کیوں ہم لوگ تو اب ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے. بچے ابھی کچھ دیر پہلے بھی میرے پوچھ رہے تھے یہ اسٹوڈیوز میں کہ یہ اب سلسلہ کیا ہر سال ہوگا, تو اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. یہ گلوبل کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہمارے ملک میں تو اتنی بات نہیں ہوتی, آگے تو بڑے ممالک میں اس کے اوپر بڑی سیریس کانفرنسز ہو رہی ہیں کہ اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا رونما ہوں گے اور اس سے بچا کیسے جائے. تو ہماری پلاننگ میں یہ ایسا اب شامل ہوگا جیسا بھی آپ نے اونچی کر کے بات کی ہے کہ بنانے کی. جی ویسے پلاننگ میں تو بیسیکلی یہ دیکھیں کہ کراچی شہر اور باقی جتنا بھی پاکستان ہے اس میں تھوڑا سا مختلف بات ہے کہ کراچی میں بارشیں نہیں ہوتی. اب جیسے سیالکوٹ ہے یا راولپنڈی ہے اس میں اتنی بارشیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کی ریکارڈ بارشیں 2 شہروں میں ہوتی ہیں. تو اس وقت جس وقت ایک انجینئر جس کو عام طور پہ یہاں پہ ٹھیکیدار ہی ہوتے ہیں, وہ جس وقت بھی کوئی بھی بلڈنگ بناتے ہیں, گھر بناتے ہیں, مکان بناتے ہیں یا کچھ, اس میں وہ سوچتے ہیں کہ جی کیسے ہم بارش سے کیسے بچت ہوگی اس میں. جیسے کراچی میں جو ایک چیز ہے نا وہ باقی پاکستان میں اتنی نہیں ہے. کراچی میں کہتے ہیں جی ویسٹ اوپن پہ خوش ہو جاتے ہیں, اور باقی دنیا میں باقی پورے پاکستان میں یہ ہے کہ وہ کہ بارش جب آئے گی کہ ہو گئی ون زلزلے کے لیے آپ سریا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, کون سا کنکریٹ استعمال کرتے ہیں, زلزلے سے کیسے بچت ہوگی, بارش سے کیسے بچت ہوگی. آپ نے اتنی جو کسی بھی جگہ پہ گھر بنانا ہے تو اس میں کیا ہو. یہاں پہ یہ ہوتا رہا کہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں کراچی میں, اور ہوتی ہیں تو تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہیں. تو اس کے لیے کوئی دیکھتا ہے جب خالی زمین ملتی ہے ان کو تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہیں کراچی کے اندر لوگوں کے اتنا زیادہ اسپیشلی جو بلڈرز ہیں جو پراپرٹی سے جن کا تھوڑا تعلق ہے, تو وہ جو ان کو جگہ نظر آتی ہے نا
جیسے گائے بھینس کا ویپاری اس کو جو بھی گائے نظر آئے گی نا وہ بے شک وہ کسی کی یا کچھ بھی اس پہ کوئی نہ کوئی بات کرے گا. ان کو کوئی پارک نظر آ جائے, کوئی خالی پلاٹ نظر آ جائے, کوئی خالی جگہ نظر آ رہے, ایک دم وہاں پہ ان کی خوابوں میں بلڈنگ بن جاتی ہے ملٹی سٹوری. تو وہ دیکھتے نہیں ہے کہ یہ پانی جو ہوتا ہے پانی کا ایک نیچرل فنامنا ہے کہ وہ اپنی جگہ خود بناتا ہے. پانی نے اپنی جگہ بنانی ہے اور اس نے نکلنا ہے. آپ دیکھ لیں بڑے بڑے پرانے زمانے کے دریا سمندر جو کہ سوکھے ہیں, دریا سوکھے ہیں بہت سارے, تو ان میں وہ راستے کس طرح سے بنے ہوئے نظر آتے ہیں. میں خود میرا تجربہ ہوا دریائے بیاس میں سے گزرنے کا. بیاس ابھی نہیں ہے, موجود ہی نہیں ہے, مگر اس میں ابھی گاؤں بھی آباد ہے وہاں پہ. تو وہ اس کا میں دیکھتا ہوں کہ کتنا اونچا اس کا بند ہے, ایک کم از کم 2-3 منزلہ عمارت کھڑی ہو جائے, اتنا اونچا بند, اتنا وغیرہ. تو وہ پانی نے اپنا راستہ بنانا ہے. ابھی یہاں پہ خاص طور پہ کراچی کی جو سندھ گورنمنٹ ہے اس کو بیٹھنا چاہیے, ان کو اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے جس میں انتہائی اچھے قسم کے انجینئرز ہوں. وہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کس طرح سے اس پانی کے ساتھ ہم کس طرح اس پانی کا راستہ بنا سکتے ہیں. ایک تو اس کا راستہ بنایا جائے, کس طرح سے جو انلیگل چھوڑ دیں, وہ ہو سکتا ہے لیگل ہو, کنسٹرکشن ہوئی ہو, اس لیگل کنسٹرکشن کو توڑ کے کچھ اس کو متبادل کر کے اس کے راستوں کو سیدھا کیا جائے. اور جو انڈر پاس بنے ہوئے ہیں وہ اس طریقے سے بنے ہوئے ہیں, وہاں پہ جب بارش ہوگی انڈر پاس کو آپ چھوڑ دیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, کتنا پانی نکلے گا. جو آپ کے ایسے جہاں میں رہتا ہوں وہاں پہ نیچے بیسمنٹ میں پانی آتا ہے, آپ جنریٹر وہ پائپ لگائیں گے تو پانی باہر نکلے گا, جب تک پھر بارش ہوگی پھر پانی آئے گا. تو یہ آپ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے, مگر اس کا لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے کہ پانی کو سٹور کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے ڈیم شہروں کے اندر ہی ود ان دا سٹی آپ بڑے بڑے ڈیم اوپن بنا لیں یا انڈر گراؤنڈ ٹینکس بنا لیں اور بڑے بنا لیں, اور پانی کو سٹور بھی ہو جائے اور پھر کچھ چلا بھی جائے, اور بعد میں آپ کو ڈبل ایج یہ اس کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں پانی کی بھی جو ضرورت ہوگی وہ بھی ہوگی. مگر وہی بات ہے کہ یہ مافیاز جو ہیں وہ کرنے دیں گے آپ کو, جو ٹینکر جو جن کے چلتے ہیں. آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی دے دیا, سارا مسئلے کا حل بتا کے آپ نے بتا دیا. اس کے لیے نا ہمیں جمہوریت کے اندر ڈکٹیٹرشپ چاہیے. واہ جی واہ. اب جمہوریت کے اندر ڈکٹیٹرشپ چاہیے. ہمارے وزیر اعلیٰ بس کرو, بالکل ٹھیک ہے, ان کو جو مرضی منع کرتا رہے. جو عوام کی بہتری کے لیے کام ہے اس کے لیے ڈکٹیٹرشپ ہی اچھی ہے. جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کی بات کر رہا ہوں. کوئی سٹینڈ بائی کرے اپنے ڈیسیژن کے اوپر, بالکل ایسا ہی ہے. وہی بات کرے اور ڈٹ کے بات کرے, وہ نہ دیکھے, نہ کسی پارٹی کو دیکھے, نہ اپنی پارٹی کو دیکھے, کسی کو نہ دیکھے, وہ عوام کو دیکھے کہ عوام کی جو بھلائی ہے وہ کس چیز میں ہے. تو عوام کی بھلائی یہی ہے کہ اس پانی کو جو آتا ہے اس کو سٹور کیا جائے. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس بہت آئیڈیاز ہیں اس وقت اس پانی کے, بارش کے پانی کے ساتھ کیا چاہیے, مختلف آئیڈیاز ہیں. سب کو بٹھایا جائے, سنا جائے. ضروری نہیں ہے کہ جو میں ابھی بات کر رہا ہوں یہی صحیح ہو, اور کسی کی بات کچھ اس کا دوسرے طریقے سے بات کرے گا, کوئی تیسرے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے. اور اگلے سال جو مونسون ہونا ہے, اور اللہ کرے یہ گورنمنٹ ابھی چل رہی ہے کم از کم اگست تک تو یہ ہے, تو اگلے سال اگلے سال کی اگست کی بات کر رہا ہوں, تو اگلے سال یہ سردیوں میں یہ سارا کام ہو جائے اسی سال, اور اگلے سال جب یہ مونسون ہوئے تو پھر وہ بتا سکے, یہی گورنمنٹ بتا سکے. اور ہو سکتا ہے کہ کراچی کا پورا ووٹ بینک ان کو چلا جائے اگر یہ اس طرح سے یہ کام کر دیں. اگلے سال جولائی میں بارشیں اور اگست میں بارشیں اور الیکشن بھی ہوں, اور مزہ ہو کہ انہوں نے کام کیا ہے. یہ بڑے پتے کی بات آپ نے کی ہے, اور یہ بڑی وزنی بات ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں, جیسے آپ یہ سارے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں, خریدنا بیچنا, ادھر لوگوں سے ملنا, پھر جانا کسی کے پاس, جمہوریت کے نام پہ ہی سب کچھ کرتے ہیں. اگر آپ یہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کر دیں تو میرا خیال ہے بالکل ایسا ہی ہونا ہے جیسا بھی آپ نے کہا ہے کہ سارا کا سارا ووٹ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد آپ کے پاس مکمل اختیار ہوگا, گو کہ اختیار تو ابھی بھی آپ کے پاس ہے. لیکن میں نے جو کچھ دیر پہلے آپ سے عرض کیا کہ پولیٹیکل میچورٹی, یہ سوچ ڈیولپ کیسے کی جائے, کیونکہ ان کو عادت پڑ گئی ہے اس قسم کی سیاست کی. یہ والی جو سیاست جس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. کیا کبھی ایسے لوگ آئیں گے, ایسی لیڈرشپ ہوگی کوئی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں؟ یہ والی سوچ ابھی تک نظر نہیں آئی ہے جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ہوتا ہی ہے کہ جہاں جب ڈیموکریسی میچور ہوئی ہے وہاں یہ تمام چیزیں ڈیولپ ہو گئیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ایسا لگتا ایسا ہے کہ روز پیچھے جا رہے ہیں. پہلے ہم 90 کی دہائی کی بات کرتے تھے, ہم اس سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. فرمائیے. آپ نے تو وہی بات کی ہے, کوشچن آپ کا وہ ہے کہ وہ جو
1.5-2-3 घंटे मीटिंग हुई थी सारे चूहों की। आखिर में एक ने कहा कि जी बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, आपने तो वो क्वेश्चन किया। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए एक ट्रू लीडरशिप चाहिए कि जिनके अंदर अवाम का दर्द हो। अभी इस वक्त जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक तो पॉलिटिकल पार्टियों पे भी मैं बात करता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं इनके अंदर अवाम का दर्द नहीं है, इनके अंदर अपनी कुर्सी की अपनी वो है वजारतें। देखे ना कल वो उनको 2 दिन के लिए ट्रस्टी वज़ीर आला बनाया, उन्होंने 51-63 पता नहीं वो वजारतें बना ली। यार कोई हद होती है, कोई 2-4 रखो, ठीक है 2-4-5 रखें कि 2 दिन बाद पक्का इलेक्शन होगा, फिर भी आप 20-25 बिल्कुल ऐसा ही 63 या 51 मुझे वो नहीं मतलब अगर आपने 10 से ज्यादा बनाई ली तो ये तो तय है ना कि आपकी विजन क्या है, आप क्या सोच रहे हो। सिर्फ कि उनके नाम आ जाएं बोर्ड पे और वो उनको मराज शुरू हो जाए और अब हमेशा की पेंशनें और वो चीज़ें आ जाए, सिर्फ इसके लिए ये पाकिस्तान का पैसा खाने के ना वाइट कॉलर क्राइम कितने होते हैं, ये भी उसमें ऑर्गेनाइज्ड हो गया बिल्कुल। तो मैं पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर आता हूँ, तो इलेक्शन कमीशन को या ये इसके लिए कोई ऐसा बिल पास होना चाहिए और मंजूर होना चाहिए नेशनल असम्बली से कि जिस पार्टी की आज के दौर में नेशनल असम्बली में कोई सीट नहीं है, वो पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया जाए। कोई भी पार्टी हो उस पार्टी को बिल्कुल बैन कर दिया जाएगा और मैक्सिमम आपके पास 3 पार्टियां होनी चाहिए और बाकी पार्टियों को मर्ज करें। उन पार्टियों में 3 पार्टियां होनी चाहिए कि कोई ये ना कहे कि बारियां लग रही हैं, ये भी ना कहे, और कोई ये भी ना कहे कि इस वक्त, क्योंकि अपेरेंटली नजर आ रही हैं 3 बड़ी पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये 3 पार्टियां होनी चाहिए और इन 3 पार्टियों को पूरे पाकिस्तान में अपने कैंडिडेट्स खड़े करें। तीनों पार्टियों में से जो जीतता है या एक जो मेजॉरिटी में इतना नहीं आ सकता, दूसरे को साथ मिला के अपनी गवर्नमेंट बनाए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके लिए होगा क्या, उसके लिए करना ही है कि जो फिर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पार्टीज का उसको ठीक करना पड़ेगा। फिर आपको पार्टी के अंदर प्योर डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना पड़ेगा। ओके जी, वक्त का जो वो कह रहे हैं पूरा हो गया, अभी एक तवील बहस है कि आप पहले उसको स्ट्रक्चर को ठीक करेंगे, फिर इसमें इंडक्शन होगी लोगों की, ताकि नीचे से आप जैसे अमेरिका के अंदर आपने सदारती निज़ाम देखा है, पार्टीज़ का आपने निज़ाम देखा है कि वहाँ पे पार्टी का सदर मुंतखब होना इतना मुश्किल मरहला है। बहरहाल चलें, ये बड़े काम की बात आपने की है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर गुफ्तगू की जाएगी। अनवर भाई बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने अपना वक्त दिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, ख़ासतौर पर जो मसाइल के हवाले से आपने निशानदेही की है, मुल्की मसाइल के और शहर कराची के, ये यकीनन लोग सुनना चाहते हैं और खुदा करे कि कोई ऐसी हुकूमत आए जिसकी तरजीहात में ये चीज़ हो कि वो इन मसाइल को समझे भी और हल भी कर सके। बहरहाल एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट आपकी सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।